14 अक्टूबर की रात इसलिए भी अहमियत की हामिल रही क्योंकि ईदी बाज़ार में वाक़ मैकश हाल में बज़्म गुलफ़शां के ज़ेर एहतमाम मशहूर व मारूफ सहाफ़ी, शायर व अदीब साहिबजादा मुज्तबा फ़हीम की अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तहनीत पेश की गई। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर सलाउद्दीन नैयर साहब की सदारत में तश्कील अनवर रज़ाक़ी ने अदबी इजलास के आगाज़ को यकीनी बनाया। आपकी शनाख्त नज़म को शायर से मशहूर है और मैं दिल की गहराइयों से बज़्म गुलफ़शां की जानिब से, जिसके सरपरस्त मोहतरम सलाउद्दीन नैयर साहब है और मुज्तबा फ़हीम साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज के जलसे के आपकी तहनीत के मौके पर तमाम यहाँ जितने भी हज़रात बैठे हुए उनकी जानिब से भी आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ और तमाम शुरा और दानिश्वर का खैर मक़दम करता हूँ। आइए जलसे की आगाज़ के लिए मैं सबसे पहले बज़्म गुलफ़शां के सरपरस्त आला मोहतरम मक़ाम हैदराबाद के सीनियर शायर जनाब सलाउद्दीन नैयर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के जलसे की सदारत करेंगे। आइए मैं हरदिल अज़ीज़ अतीब एजाज साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो मुज्तबा फ़हीम साहब के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करें। मुज्तबा फ़हीम साहब नेक खो, कम सुखन और नहायत शरीफ इंसान है। इसी वजह से ये अपने पर्चे को मुतवातिर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। बल्कि सलाउद्दीन नैयर साहब भी इस बात की तायद करेंगे कि पर्चा निकालने में जो मुश्किलात पेश आती हैं उसको भी बड़ी आसानी से मुज्तबा फ़हीम साहब झेल लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं और अपने जेब ख़ास से ख़र्च करते हुए अपने पर्चे को जारी रखते हैं। इनका पर्चा हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी मशहूर व मारूफ है। लोग इसमें अपनी तख्लीक़ात शाये करवा कर खुश हुआ करते हैं कि हमने अपनी तख्लीक़ रंगो बू में शाये करवाई है। और फिर मुज्तबा फ़हीम साहब का मामला ये भी है कि ये यारों के यार है और दुश्मनों के तरफदार भी है। कभी भी किसी से बैर नहीं रखते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को गलत कहते हुए मैं तो नहीं सुना कम से कम उनकी ज़बान से। ये एक बड़ी अच्छी आदत है। यही वजह है कि हमारी दोस्ती भी 25-26 बरसों से बिल्कुल लगातार दो भाइयों की तरह जारी है। अल्लाह करे ये सिलसिला आखिरी सांस तक सलामत रहे। आज बज़्म गुलफ़शां की जानिब से जो महफ़िल सजाई गई है और ये महफ़िल सजाना चाहिए भी था इस वजह से कि एक ऐसी चीज़ के शख्सियत के बारे में नाम का इंतखाब किया गया है जो कई लोग अपने अपने नज़रिए से कहते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से कहूँगा क्योंकि मेरे अज़ीज़ दोस्त हैं ना, और आपके बारे में जितना भी बोला गया है अभी बहुत कम बोला गया है और वक्त होता तो कुछ और ज़्यादा अर्ज़ कर सकते थे, लेकिन ये ऐसी शख्स है कि इसके बारे में बोलते ही जाने की ऐसे जी चाहता है क्योंकि ये खुलूस और प्यार का पैकर है, मोहब्बत भरा इंसान है और बहुत तकलीफ़ें उठा के यहाँ तक आज आए हैं। मेरी तकरीबन इनसे दोस्ताना तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये जब भी बम्बई से आए थे जब ही से मेरे साथ में हैं और हम लोगों का बहुत मिलना था, बहुत जुलना था, जबकि हम लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था और बज़्म नारायणदास की महफ़िलों में भी जाया करते थे हम लोग। मरकज़ अदब की महफ़िल होती थी मल्लापल्ली में, वहाँ पर भी हम लोगों की शिरकत होती थी। बज़्म नहरंग अदब, बहरहाल कई महफ़िलों में हम लोग वहाँ साथ रहे हैं हम लोग और ऐसे साथियाँ थे कि अल्लाह को बहुत सारे प्यारे हो गए, जिसमें अज़ीज़ भारती और अल्ताफ़ समदानी और मसरूर आबिदी और ख़बीस सैफ, बहुत सारे ऐसे शुरा है जिसके नामों की गिनती करना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि बहुत याद आते हैं पुराने लोग साथियाँ अपनी और कुछ यादें आ जाती है। लेकिन मुज्तबा फ़हीम के बारे में
دو تین بات تو بہت اچھی ہے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں خاموش رہا کرتے ہیں اور درگزر کرنا. میرا بھی ایک شعر ہے, درگزر کرنا بات دشمن کی, یہ عمل بھی ثواب جیسا ہے. صاحبزادہ مجتبیٰ فہیم جہان سفر و سخن کا ایک مشہور اور دنیائے علم و ادب کا ایک مظلوم نام ہے. حالانکہ اس نام کی گونج علم و فکر کے ایوانوں میں کم ہی سنی جاتی ہے, لیکن مجتبیٰ فہیم نے نظم و نثر کے علاوہ صحافت کے میدان میں بے تکان لکھا. مجتبیٰ فہیم مدیر ماہنامہ رنگ و بو پچھلے 22 سالوں سے نکال رہے ہیں, جو مکمل ادبی رسالہ ہے. مسلسل 50 سالوں سے وہ اردو ادب کی خاموش خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ان کی خدمات کے عوض میں سجائی گئی اس محفل میں مختلف دانشوروں نے ان کی گلپوشی و شال پوشی کی. مجتبیٰ فہیم کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. دراصل کتاب لکھنا کس قدر دشوار گزار کام ہے, اس کا اندازہ اہل قلم ہی کر سکتے ہیں. کتاب مصنف کی سوچ, تفکر, تحقیق اور جستجو کا حاصل ہوتی ہے. نثر نگار یا شاعر اپنا مافی ضمیر الفاظ میں بیان کر کے جس قدر اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے, اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے. بقول شاعر, لکھنے والا ہی جان سکتا ہے, لکھنے والا ہی جان سکتا ہے حرف لکھنے میں جو قیامت ہے. مجتبیٰ فہیم کی شاعری و افسانوں میں درد کی رمیق صاف دکھائی دیتی ہے. سماجی اور گھریلو مسائل بھی ان کے افسانوں میں ہمیں ملتے ہیں. ساتھ ہی مسائل سے چھٹکارا پانے کا اشارہ بھی دکھائی دیتا ہے. اس محفل میں صلاح الدین نیر, نور آفاقی, ڈاکٹر ناقد رزاقی, ڈاکٹر ناظم علی, ڈاکٹر جہانگیر احساس کے علاوہ پیغام ٹی وی کے ایڈیٹر ایم واجد نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی. اب اس محفل میں کس نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. وقت کافی ہو گیا ہے, مختصر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. وقت آ چکا ہے, حالات کے تقاضے ہیں کہ فنکار کو اس کی زندگی ہی میں اس کے شایان شان اپنی جو بھی بساط ہوگی تہنیت پیش کی جائے, سپاس نامہ پیش کیا جائے, اور ہونا بھی چاہیے قدر و منزلت. اس لیے کہ دیکھیے آپ, دیگر علاقوں میں جہاں پر آج اردو کا رسم خط باقی نہیں رہا, گو کہ اردو کے نام پر شاعری ہو رہی ہے, کم از کم حیدرآباد دکن آج بھی اس وبا سے محفوظ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی نابغیر روزگار اور بے غرض بے ریا فنکاروں کی اسے ہم دین ہی کہیں گے. مجتبیٰ فہیم صاحب جس خانوادی سے تعلق رکھتے ہیں, ابھی ایم اے واجد صاحب نے ذکر کیا, آپ صاحبزادہ میکش حیدرآبادی کے فرزند دلبند ہیں. میکش حیدرآباد دکن بالخصوص جامعہ عثمانیہ کا وہ نام اور وہ شاعر ہیں جن کے اپنے عہد کے حوالے سے بہت سارے کارنامے ہیں, چاہے وہ سبرس کے مدیر کی حیثیت سے ہو, چاہے وہ اس زمانے کے نوجوان شعراء میں اپنی انفرادیت کا معاملہ ہو. اسی طرح آپ کی ایک اور نسبت ہے عزیز قیسی صاحب کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں عزیز قیسی صاحب کو جاننے والے بھی موجود ہیں. یہ اتفاق کہیے کہ اس احقر کو جب حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں ایم فل میں داخلہ ملا تو عزیز قیسی عنوان دیا گیا تھا. اس لیے کہنا پڑ رہا ہے بڑی ہی تکلیف کے ساتھ کہ وہ احباب جب قیسی صاحب بامبے سے حیدرآباد آتے جب کبھی, تو ان کا جو ہینڈ بیگ ہوتا یا ان کا جو بھی سامان ہوتا جو اپنے ساتھ رکھتے, وہ اپنے ہاتھ لے لیتے اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کے پیچھے پھرا کرتے یا رہا کرتے. لیکن جب تحقیق کی بات آئی, یہ احباب جب پروفیسر بنے بعد میں, تو قیسی صاحب پر کام کرنے نہیں دیا گیا. مجتبیٰ فہیم صاحب اس تمام واقعے سے بخوبی واقف ہیں اور بہت ہی مجھے بھی افسوس ہے. بہرحال آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشی کا لمحہ, اس لیے کہ گزشتہ مہینے ہی یہ جشن طے پایا تھا اور ناسازگی موسم کی وجہ سے اسے ملتوی کرنا پڑا تھا. میرے پاس جو ہے مجتبیٰ فہیم صاحب کی ایک کتاب ہے ابر کا ڈیرہ.
اس میں تمام کی تمام نثری نظمیں شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجتبیٰ فہیم صاحب میری نظر میں نظم کو شاعر ہیں. غزلیں تو میری نظر سے نہیں گزری. نظم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں مجتبیٰ فہیم صاحب نے ایسے کئی جو ہے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل گو کہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن احباب کی محبت اور جو خلوص ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آج کے حالات میں غنیمت ہے. اس لیے کہ ہم کو ایک نئی روایت ڈالنی پڑے گی، شروعات کرنی پڑے گی. اس لیے کہ ماحول بہت ہی انتہائی ایسا ماحول ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں رہا. ان حالات میں غنیمت ہے جناب صلاح الدین نیر صاحب کی سرکردگی میں ڈاکٹر ناقد رزاقی صاحب، جناب تشکیل انور رزاقی صاحب اور آپ کے دیگر معاونین سہیل عظیم صاحب اور دیگر احباب اس کارواں کو جو ہے لے کر چل رہے ہیں. یقین ہے آنے والے دنوں میں اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بے حد شکریہ. محترم ایم اے واجد صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. مجتبیٰ فہیم صاحب سے آج میں پہلی بار میکش حال میں مل رہا ہوں، لیکن برسوں قبل میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں. ایک افسانہ، ان کا ایک افسانچہ مجھے بہت یاد آتا ہے. میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ایک لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے تو محلے میں رہنے والی ایک باتونی عورت جو ہر محلے میں رہتی ہے، جس کے پیٹ میں آگ لگتی ہے، وہ اطراف کے گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہے. خود اپنے گھر کا اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسروں کے گھر میں جھانکتی ضرور ہے. تو ایسی ایک عورت اس گھر میں جاتی ہے جس گھر کی بچی بھاگ چکی ہے. تو ماں باپ بڑے ہی آرام سے بیٹھے ہیں، دعوت چل رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے. بہت عرصہ ہوا، وہ نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہانی میرے ذہن میں پیوست ہے. تو اس دور میں پڑھی ہوئی کہانی آج کی داستان سناتی ہے. تو وہ عورت پوچھتی ہے کہ 8 دن ہو گئے آپ کی بچی جا کے، آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی کیا؟ اتنے سادہ الفاظ میں انہوں نے اسے بیان کیا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا ہے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو وہ عورت کہتی ہے 8 دن ہو گیا چلے کہ تم لوگوں کو فکر نہیں ہو رہی. تو وہ والدین سنجیدگی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا من رکھنے کے لیے کہتے ہیں ہاں کیا کریں، ایک زمانے میں ہم نے بھی بھاگ کر شادی کی تھی. تو اس کا یہ جو کہنے کا انداز تھا، اس میں جو فکر تھی، وہ بہت باتیں کہہ گئی ہے. اب کے معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں مجتبیٰ فہیم صاحب نے لکھا. خیر ان کی شاعری یا نظمیں تو میں نے پڑھی نہیں، لیکن اب پڑھوں گا. فہیم صاحب انشاءاللہ اب پڑھوں گا. تو اور احسان صاحب مجھے بتا رہے تھے، بیگ احسان صاحب، کہ میرے بھائی سلیم ساحل، ڈاکٹر سلیم ساحل نے مجتبیٰ فہیم صاحب کے والد میکش صاحب پر PhD کی ہے. ہاں، تو قصہ مختصر یہ ہے کہ آج ہم انہیں تہنیت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں مجتبیٰ فہیم صاحب کہ آپ نے جو خدمات اردو ادب میں انجام دیے ہیں وہ خال ہی دکھائی دیتے ہیں. ماہنامہ مسلسل 30 سال سے نکالنا کوئی معمولی بات نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ان کے افسانوں کو پڑھنے کے بعد کہ یہ مکمل طور پر غم کا مجموعہ ہے، اور ان کے اندر کا جو غم ہے وہ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں اس انداز سے کہ آدمی پر اثر بھی ہو اور بات دور تک جائے. تو بھلے ہی آپ کم گفتار ہیں اور صالح شخص ہیں، تو آپ کے اندر کی جو خوبی ہے وہ آپ کو عظیم بناتی ہے، آپ کو بڑا بناتی ہے. آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اسے صدیوں یاد رکھا جائے گا. آپ لوگوں کو کتابوں میں ضرور ملیں گے. بزم گل افشاں کے زیر اہتمام اس پروگرام کو منعقد کیا جا رہا ہے یا اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، اس کی میں تعریف کروں گا اور مبارکباد دوں گا مجتبیٰ فہیم صاحب کو
مصطفیٰ فہیم صاحب آپ نے جو کام کیا ہے وہ قابل قدر ہے. ہم آپ کے اس کام کے لیے آپ کو سلام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ سلسلہ جاری رکھیں اور ہم آنے والی نسل کو یہ پیغام دیں گے اور جہاں تک ہمارا پیغام پہنچتا ہے وہاں تک ہم پہنچائیں گے کہ مصطفیٰ فہیم صاحب کو پڑھا جائے, ان کے افسانوں ان کی نظموں کو سمجھا جائے اور اسے پھیلایا جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ مصطفیٰ صاحب اس کو جاری و ساری رکھیں گے اور نیک خواہشات کے ساتھ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. دوستو, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کے مشہور و معروف شاعر میکش حیدرآبادی کے صاحبزادے مصطفیٰ فہیم صاحب, جو خود بھی صحافی ہیں, ادیب ہیں اور شاعر بھی ہیں. فہیم صاحب السلام علیکم. میں 32 سال پہلے بامبے میں رہتا تھا, حیدرآباد آنا جانا تھا. میرے خالو صاحب جو تھے عزیز قیسی صاحب, ان کے ساتھ رہتا تھا. ان کے انتقال کے بعد میں یہاں پہ مستقل ہے تو آ گیا یہاں پہ حیدرآباد. آنے کے بعد میں نے رنگ و بو والد صاحب اور عزیز قیسی صاحب کی یاد میں نکالنے لگا. اچھا. اور یہ 32 سال ہو رہے ہیں اس کو, اور پابندی سے نکلتا ہے. یہ خالص ادبی ہے اور اس میں ہندوستان, پاکستان یعنی جہاں جہاں اردو کی بستیاں ہیں وہاں کے ادیب شاعر سے رابطہ رہا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ پاکستان کے ایک حلقے میں کافی مشہور تھا یہ رسالہ, جس کے وہاں کی جو سرپرستی کرتے تھے وہ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب تھے. اور اسی سلسلے میں نکلا اور یہاں تک کہ کویت کے دور میں بھی میں نے رسالہ پابندی سے نکالا. کیا بات. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مالی تو رہتا ہر ایک کو وہ رہتا ہے وہ, مگر میں نے کافی مرحلوں سے گزرا. اب تو اللہ کے فضل سے خود کفیل ہو گیا ہے رسالہ. گورنمنٹ کے اشتہارات ہے کچھ اور وہ ہے, یعنی اب حالات بھی ہے ویسے. تو میری بات یہ کہ 32 سال پابندی سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اس دور میں کئی رسائل بند ہو گئے ہیں. فہیم صاحب, آپ نے افسانچے بھی بڑے اچھے لکھے ہیں. مجھے یاد ہے ایک افسانہ آپ کا, ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے آنسو پوچھتا ہے. مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا اس افسانچے کا, لیکن میرے ذہن میں محفوظ ہے یہ. اور کہتا ہے ماں دیکھ رہی ہے, تصویر کو دکھا کر اماں کی کہتا ہے کہ ماں دیکھ رہی ہے. یہ خیال آپ کو آیا کیسے؟ اب دیکھیے, میرے جو آپ نے جو کہا میرے افسانوں کا مجموعہ, وہ ایک چٹکی خاک اس کا نام تھا. اور وہ آپ کے حیدرآباد میں واحد پہلا میں ہوں جس کا میرا مجموعہ آیا, اور میں نے افسانچے کئی محفلوں میں سنائے. اور اسی طرح کے میرے جو معاشرے کے حالات یا نفسیاتی ایسے رہتے ہیں. جو اب ایک چھوٹا سا افسانچہ ہے کہ ایک بستی کو آگ لگ گئی اور وہاں پہ ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے, تو اس کے پاس ایک نوجوان آ کر اس کو تسلی دے رہا ہے. تو دور کھڑے ہوئے 2-4 لوگ وہاں سے بلند آواز میں کہتے ہیں کہ اس سے بات مت کرو, اس بستی کو آگ لگانے میں یہ بھی شامل تھا. تو بڑھیا اس کو دیکھتی ہے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے, اس کے بکھرے باروں کو سنوار کے کہتی ہے آہستہ سے سرگوشی میں, بیٹا بستی کو آگ لگاتے وقت تیرے انگلیاں تو نہیں جلے. کیا بات ہے. فہیم صاحب, آپ بتائیے اتنی آسانی سے آپ اتنی گہری بات کیسے کہہ دیتے ہیں, اور وہ بھی آسان سی زبان میں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میں بھی کافی مشکلوں, دکھ درد بولنا چاہیے, یہ ہم سفر رہے. والد صاحب کا انتقال ہوا جب میں 3.5 سال کا تھا. اس کے بعد کئی مرحلوں سے گزرے. ایسے ہے کہ اگر میں سنانے لگوں تو آپ بھی بے ساختہ رونے لگیں گے. تو اتنی دکھ بھری داستان, اتنا دکھ آپ اپنے دل میں لے کر کیسے زندہ ہیں؟ بس زندہ یہ ہے کہ حوصلہ تھا, بس اللہ پہ بھروسہ تھا. اور آج یہ ہے کہ والد صاحب کی, والدہ کی جو دعائیں تھیں وہ آج کام آ رہی ہے, سمجھیے آپ کو. اور پھر سب سے والد صاحب ایک نظم لکھے تھے ننھے فہیم سے. وہ نظم آپ پڑھے تو آپ کو معلوم ہونا, پوری انہوں نے نصیحت کر دیے تھے جیسے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. فہیم صاحب سے میں اب آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. فہیم صاحب بتائیے کہ اب تک آپ کے کتنے شمارے چھپ چکے ہیں؟ میرے دیکھیے 2 نظموں کے مجموعے چھپے ہیں. ایک کا نام تھا ابر کا ڈیرا, دوسرا تھا دشت بے نوا تنیا, اور تیسری یہ افسانوں کا مجموعہ ہے ٹھنڈا چولہا. اور اس کا کیا آپ کے افسانچے ہے ایک چٹکی خاک تنیا. اور یہ 5 کتابیں چھپ چکی ہے میری. اور ایک نظموں کی تیسرا مجموعہ آ رہا ہے, اس کا عنوان ہے لہو کی سرگوشی. نیئر صاحب السلام علیکم. میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو محفل ہو رہی ہے مصطفیٰ فہیم, میں ان کو ایک زمانے سے جانتا ہوں. اگر ان سے میری ملاقات نہیں ہوتی تھی, لیکن
ان کا جو ادبی رسالہ ہے رنگ و بو، اس کی وجہ سے کافی میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے. اور خاص طور پر ان کے والد محترم جو مائکش کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. ڈاکٹر زور نے ادارت کو متمد بنا دیا، اس کو بنا دیا سبرس کے وہ ایڈیٹر تھے. اور پھر یہ ان کا خاندان بھی جو ہے مشتبہ فہیم کا، ان کے والد تعلق دار تھے، لیکن مائکس صاحب کا مزاج چونکہ ایک عوامی مزاج تھا اور پروگریسو ذہن تھا ان کا، روشن خیال تھے، اس واسطے انہوں نے جو نظام کے اس زمانے کا دور تھا خاص طور پر، اس سے ہٹ کر انہوں نے مخالفت نہیں کی، لیکن ایک نئے انداز سے انہوں نے شعر و ادب کی محفلوں میں عوامی حیثیت سے بہت ہی نمایاں مقام حاصل کیا. مائکا صاحب بالکل آرڈنری شاعر نہیں تھے، عوامی شاعر تھے، اگرچہ کہ مجھ سے بہت سینئر تھے، بلکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے سبرس کے حوالے سے، ڈاکٹر زور کی کتابوں کے حوالے سے، میں ان کو دیکھا کہ بہت اہم شخصیت تھے مائکا صاحب. اور آج بھی ان کا اس دور کے لوگ یاد کرتے ہیں، اور جو واقف ہیں وہ بھی ان کا بڑا تذکرہ کرتے. معیاری شخصیت تھے. نہیں صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آج کی جو محفل سجنے والی ہے وہ کس کے اعتراف میں سجنے والی ہے؟ یہ آج کی محفل و مشتبہ فہیم کی. ہوا یوں تھا کہ تشکیل انور رضا کی ایک نوجوان ہے، بڑے متحرک شخصیت ہیں. اب ان کی جو فعال شخصیت کو دیکھ کے میں نے ادارہ میرا شہر میرے لوگ کا شریک معتمد بنایا اور خوشبو کے سفر کا ان کو معاون مدیر بنایا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ادبی کام کر رہے ہیں ان کو پوزیشن ملنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ خوشبو کا سفر ایک ایسا رسالہ ہے جو ساری اردو دنیا میں تہلکہ مچا چکا ہے، اور اس میں شعر و ادب کم ہوتا ہے اور مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی وجہ بڑے اس کے معاملے میں بہت سے واقعات ہیں، میں ذکر کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس کو تعریف کرنے والوں میں شمس رحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ اور اس ملک زادہ مندر، ایسے بڑے بڑے لوگ جو اپر انڈیا کے ہیں، شمالی وہ ہیں. وہ حیدرآباد کے لوگ بہت کم کا، چونکہ تنگ نظر ہیں. لوگ تو کہتے ہیں میرے صاحب فلموں کا سفر سچ بولتا ہے. سچ ملتا ہے، اس وقت سے ساری سچا واقعات لکھتا ہوں، اور میں اس میں کہتا ہوں کہیں غلط ہو تو نشان دے، لیکن آج تک کسی نے نہیں کیا. جو واقعات ہیں شہر میں، جو حیدرآباد کا ادبی ماحول بگڑا ہوا ہے، میں اس کے بارے میں لکھتا رہتا ہوں اور جرأت کے ساتھ لکھتا ہوں. یہ میں کہنا چاہوں گا کہ پرانے واقعات بہت کم لوگوں کو پرانے واقعات سے واقف ہیں، اور اگر واحد بھی ہیں تو ہمت نہیں کرتے، لیکن میں کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں کہ ہم زندہ ہیں شعر و ادب کے معاملات میں، ہم کو ایماندار ہونا چاہیے. اگر پچھلے دور میں کوئی غلط ہوا تو برابر اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور آج کے دور میں بھی جو ہو رہا ہے کرنا چاہیے. کیوں تکلف کرتے ہیں آپ ایمانداری ہونا چاہیے. دیکھیے، ہر ایک کی زندگی میں دو پہلو ہوتے ہیں، مثبت اور منفی. آپ جہاں مثبت پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں منفی بھی کرنا. مثال کے طور پر میں کہوں گا، اردو اکیڈمی ابتدا میں بہت اچھی رہی. رحیم الدین انصاری جب اس کے چیئرمین ہو گئے، کروڑوں روپے گئے، اور ایک محمد غوث ایک ایڈیٹر اس کو بنا کے لا لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹر بنایا، وہ بھی اس میں شریک ہے. اس طرح بہت سے شاعر و ادیبوں کو نقصان ہوا. غلط لوگ جو بڑے عہدے پر آتے ہیں ذمہ داری سے، وہ آتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہوا. اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل میں لکھ چکا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں، یہاں ان کو جو صدر بنانے میں جو ان کا دخل ہے، میری موجودگی ہے، میں نے وہ تصویر بھی دیکھی ہے. یہاں ہمارے جو قائد ہیں مجلس کے اسد جو ہیں، اسد صاحب نے ان کو مجلس کا ادارہ اس کا صدرنگون بنایا. وہ تصویر ہے میرے پاس. اور انہوں نے غلط کام کیا. میں لکھا بھی رسالے میں کہ آپ نے ایک بہت غلط، اتنے اچھے آدمی ہوتے ہیں ساری اردو دنیا میں، چاہے مسلم معاشرہ ہو یا اردو معاشرہ، آپ کی شہرت ہے، اچھا کام، لیکن یہ کام اچھا آپ نے نہیں کیا. ایک ایسے شخص کو لگے کھڑے کر دیا، تباہ کر دیا، اور ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے کا نقصان کروایا، غبن کر دیا، خود کھا لیا. اور گھر میں رہ کے ماہانہ مجھے معلوم ہے کہ تقریباً 3 لاکھ روپے صدر نشین کو ملتے ہیں.
2-3 साल तक वो रहे, 2 दफ़ा रहा वो शख्स और कोई इस्तिफ़ादा नहीं हुआ, नुकसान पहुंचाया। और ख़ास तौर पर खुशबू के सफ़र के बारे में मैं एक बात वाक़या सुनाना चाहूँगा। शब्बीर साहब जो उसके सदर थे, यानी निगरान थे, ये अदब इसके आपके उर्दू एकेडमी के, तो उन्होंने देखा कि साहब यहाँ ऐसे भी हमारे पास मेंबर हैं जो किताबचे को कुत्ता बच्चा कहते हैं, आंध्रा एक कुत्ता बच्चा वो है। तो उन्होंने क्या करा, वो सियासत के रशीदुद्दीन के थ्रू उनके तवस्सुस से मुझे नेपाल से अपने घर पर बुलाया। आकर उन्होंने कहा कि नैयर साहब बिल्कुल तबाह हाल है, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, 31-32 मेंबर हैं, मैं चाहता हूं कि आप और नेपाल से बनवाएं। हम मेंबर बन गए। उन्होंने खुसूसी ऑर्डर जारी कर दिया। पहली जब मीटिंग हुई शब्बीर साहब भी थे, मैंने कहा देखिए आप, मैं रुकन हूँ और दूसरा है कि मैं मुदीर भी हूँ मेरे साले का, मैं मुदीर होने थे मैं बदजैनती नहीं, सियासती बदजैनती नहीं कर। उस वक्त ये था कि एक एक मेंबर जो है ना लाखों रुपए खा रहा था, वो लिखना शुरू करते, सारे मुखालिफ शुरू हुआ, अब तक जारी हो। वो चल रहा है। अब उस वक्त क्या कर रही है, इन्होंने देखा कि ये शख्स अजीब है, इसको मेंबर बना, लेकिन हमारे पूरा अराजन के खिलाफ। तो ये लोग क्या किए, पूरे मिलके ये मजीद बेदार लीड करा। ये आदमी थर्ड क्लास आदमी, अच्छा खासा था, जाके उन्हें खुद तहरीर लिखा। ये पूरे 32 थे, नैपाल सिंह वर्मा मेरे साथ थे, हम 2 अलग थे। उसमें ये लिखे कि सलाहुद्दीन नैयर जो खुशबू का सफ़र शायर लिख रहा है उर्दू एकेडमी के बारे में, यहाँ के बारे में, ये गलत है, इनको इससे रुकनीत बर्खास्त करना चाहिए, हुकूमत को भेज दिए। अब ज़ाहिर है हुकूमत इर्तिदाद में डाल दी, गलत था उनका। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हैरत करेंगे, अंसारी में मुख्तलिफ सिलसिले के 29 हज़ारों पर रोक लिया था। यहाँ तक कि मेंबरशिप के मैं उसके रुकनीत के मैं अटेंड करा, उससे वो भी करा, लेकिन उस्मान शहीद अल्लाह अच्छा रखे उनको, उन्होंने सारा 10 मिनट में 29,000 रुपये अदालत से दिलवाया। मैं ये कहना चाहूँ, तो ये ऐसे जो गलत किस्म के लोग आते हैं हमारे कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, उनसे बड़ा नुकसान पहुँचा। उर्दू एकेडमी को अगर बदतरीन नुकसान पहुँचाया सिर्फ रहीमुद्दीन अंसारी की वजह से हुआ है। मेरे साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा, मुस्तफ़ा फ़हीम एक खामोश शख्स है। आप देखिए किसी जलसों में आते जाते नहीं, वो मोहतात हैं, बुलाते होंगे लेकिन कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन रेगुलर निकल रहे हैं। ये ख़ास बात ये है कि पर्चा तकरीबन हर बार निकल रहे हैं, 30 साल से वो बराबर निकल रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। जी बिल्कुल। वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है उसका। आप उन्हें किस तरह देखते हैं, बतौर सहाफ़ी, शायर, ये फिर वो बतौर सहाफ़ी बहुत अच्छे हैं। उनके रिसाले में जो मज़ामीन छपते हैं अक्सर बाहर के लोगों को छपते हैं, इन्हें मुस्तनद लोग होते हैं, लेकिन उनका इदारा जो होता है मतालिब बहुत अच्छा होता है। जी। उसमें उन्होंने यहाँ के मसाइल, जैसे उर्दू के ख़ाजा सरा, पहले जितने ऐसे हैं बहुत सारे उर्दू को जो धंधेबाज किस्म के हैं, ऐसे मताइलब के नाम से बहुत अच्छे डायरी लिखते हैं, वो काबिल तारीफ़, मैं उनको पसंद करता हूँ। और आप यकीन कीजिए आज की जो महफ़िल है, मैंने खुद तनवीर से ये कहा कि भाई एक सिलसिला इनका हाल यहाँ हमको फ्री मिल जाता है, हर महीना एक शायर अदीब का जलसा ही नहीं थी, जलसा रखिए आपके यहाँ मिल जाए, वो हाल फिर देते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोले नैयर साहब आप कभी भी कर सकते, मतलब पहला जलसा आप ही का होगा, आपकी खिदमत का। तो ये जो जलसा हो रहा है मेरे मशवरे से हो रहा है। और अंजुमन गुलशिशां एक ज़हरी अंजुमन है, समझिए, मेरा शहर मेरे लोग नहीं है, ये अलग है, इसमें खाली अदबी शख्सियतों का तारुफ हो इंटरव्यूज होते रहे। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.